अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलन व सहलन तालिब इल्मों के लिए खुश आमदीद। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ा हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारी सेकंड क्लास है। अल्लाह का शुक्र एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें सीरा पढ़ने का मौका फ़राहम किया। अल्लाह करे कि हम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी बातें सीखने वाले बने जो हमारे लिए आखिरत में कामयाबी का और निजात का बायस और ज़रिया बने, इंशाअल्लाह, आमीन। आज इंशाअल्लाह हम लोग उस वक्त के जो हालात थे, यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले या पैदाइश के वक्त जो हालात थे उसको हम देखेंगे, क्योंकि वो भी जानना ज़रूरी है कि उस वक्त क्या हालात थे। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पैदाइश से पहले और उस वक्त के हालात। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस करके तमाम इंसानियत पर एक तरह से एक एहसान फरमाया है। और अल्लाह ताला ने अपनी किसी बात, किसी नेमत को कुरान में एहसान नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वाहिद अपनी एक नेमत ऐसी है जिसको अल्लाह ताला ने तमाम इंसानियत के लिए एहसान कहकर वहाँ इरशाद फरमाया है कि लक़द मन्नल्लाह, कि तहकीक अल्लाह ताला ने एहसान किया कि तुम्ही में से एक रसूल मबऊस किया जो तुम्हें अल्लाह की आयत पढ़कर सुनाता है, तुम्हारी तालीम और तरबियत करता है, तुम्हारा तज़किया करता है। तो अल्लाह ताला ने इस बात को अपना एहसान फरमाया है। तो वाकई में ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बहुत ही बड़ा एहसान था और है कि उसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस किया। हम देखते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के जो हालात थे, यानी आपकी पैदाइश से पहले और तकरीबन पैदाइश के बाद, पूरी दुनिया जहालत और कुफ्र और शिर्क के अंधेरों में डूबी हुई थी। जो अदियान और मज़ाहिब थे, यानी जो आसमानी किताबें या आसमानी मज़ाहिब थे, वो सब तहरीफ़ ज़दा हो चुके थे, यानी सब में तहरीफ़ हो चुकी थी। किताबों को बदल दिया जा चुका था, हर चीज़ में तहरीफ़ हो चुकी थी। और ये भी हम देखते हैं कि आसपास के जितने जो मुशरिकाना मज़ाहिब ऑलरेडी पहले से थे, उनके अंदर इंतहा को बिगाड़ पहुँच चुका था, यानी इंतहाई हालत पर बिगाड़ पहुँच चुका था। उस वक्त के जो आसपास के हालात है, आप अगर तारीख़ का मुताला करें तो पता चलेगा, यानी जो मौरख़ीन लिखते हैं, जो तारीख़ निगार हिस्टोरियन जो बातें लिखते हैं, और ये सारी बातें ऑथेंटिक हैं, जो कि इंसाइक्लोपीडिया से ली गई है या फिर ऑथेंटिक नरेशन है कि उस वक्त की कौमों का क्या हाल था, जो मुशरिकाना कौमें, जो मुशरिक कौमें थी और जो उनके मुशरिकाना मज़ाहिब थे। इवन जो अहले किताब थे उनके अंदर किस कदर बुत परस्ती, तोहम परस्ती और रस्म रिवाज की पाबंदियाँ जन्म ले चुकी थी, यानी हर तरफ बिगाड़ ही बिगाड़ नज़र आता है। उस वक्त दो बड़ी हुकूमतें थीं, एक बाज़ंतीनी हुकूमत जो कि रूमी हुकूमत आप जिसको कह सकते हैं, और दूसरी ईरानी हुकूमत या ईरानी बादशाह जिसको कहते हैं, जहाँ का जो लोग यानी किसरा कहलाते थे। और ये बाज़ंतीनी हुकूमत जहाँ का बादशाह हिरक़ल वग़ैरह जो रसूल अकरम के ज़माने में भी था, आपको मालूम होगा। और इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मबऊस फरमाया, आपको नबी बनाया, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तहकीक अल्लाह ताला ने तुम पर एहसान किया। और आखिर में अल्लाह ताला फरमाता है, व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन, और इससे पहले तो तुम खुली गुमराही में पड़े हुए थे। यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत से पहले, आपके नबी बनाए जाने से पहले, ये किताब के नाज़िल होने से पहले पूरी इंसानियत गुमराही का शिकार थी, पूरी इंसानियत अंधेरों में डूबी हुई थी। तो हम चंद जो बड़ी बड़ी कौमें हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं, ताकि हमको अंदाज़ा होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का कितना शुक्र एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें यहूदी नहीं बनाया, ईसाई नहीं बनाया, हम कोई मुशरिक कौम से ताल्लुक़ नहीं रखते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया। और ये अल्लाह ताला का बहुत ही बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें उम्मत मोहम्मदिया में शामिल किया। अल्लाह ना करे यहूदी और ईसाई होते तो हम भी आज अहले किताब की तरह भटकते फिर रहे होते, या तो अक़ीदे तस्लीस के पीछे चल पड़ते, या फिर यहूदियत में सिर्फ नफ्स परस्ती और अल्लाह ताला की किताबों के साथ मजाक। तो आज हम देखते हैं कि तमाम मज़ाहिब गुमराही का शिकार हैं, चाहे वो आसमानी किताबों को साथ लेकर चलते हों, लेकिन आसमानी किताबों में तहरीफ़ हो चुकी है, सब कुछ बदल दिया जा चुका है। उस वक्त ईसा अलैहिस्सलाम को आए हुए तकरीबन 570 साल हो चुके थे, यानी 570 ईयर्स।
اور آسمانی کتابیں اور مذاہب سب میں تحریف ہو چکی تھی. چونکہ بنی اسرائیل میں یکے بعد دیگرے یعنی کنٹینیوسلی انبیاء آتے رہے، بلکہ بعض اوقات تو ایسا ہوا کہ ایک ہی وقت میں کئی انبیاء بھی مبعوث ہوئے، 4 5 نبیوں کا ہمیں ذکر ملتا ہے. اتنی کثرت سے انبیاء آ چکے تھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد یا آپ کو اٹھائے جانے کے بعد، عیسیٰ علیہ السلام کو جو آسمانوں پر اٹھایا گیا، اس کے بعد نبیوں کا سلسلہ بالکل رک چکا تھا. اس کو فترۃ الوحی کا عرصہ کہتے ہیں، یعنی وحی کا عرصہ رک چکا تھا. اسی بنا پر حد سے زیادہ ہر طرف ایک ظلم، ایک انارکی، ہر طرف ایک زیادتی، رسم رواج، توہم پرستی، اور ہر بڑا اپنے سے چھوٹے کو ختم کرتا تھا یا ظلم کر رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا جائے. یعنی انتہائی جہالت پر پہنچ چکا تھا پورا معاشرہ، پوری دنیا. دین ابراہیمی جو کہ رسول اکرم، ہم جانتے ہیں کہ ہم کو احادیث سے پتہ چلتا ہے، رسول اکرم سے پتہ چلتا ہے، قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام آئے ہی اس لیے تھے کہ وہاں پر توحید کو قائم کریں. کعبۃ اللہ کو تعمیر اس لیے کیا تھے کہ لوگ ایک اللہ کی عبادت کریں، لیکن کعبۃ اللہ 360 بتوں سے بھر چکا تھا. دین ابراہیمی شرک اور بت پرستی میں بدل چکا تھا. اس وقت 2 بڑی سلطنتیں تھیں، بازنطینی حکومت یعنی رومی سلطنت اور ایرانی سلطنت. ان لوگوں کا جو حال تھا وہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو رومی بادشاہت تھی، کہا جاتا ہے کہ یہ ان کا بس کام صرف ظلم و ستم تھا. اس قدر ظلم اور تشدد اور ناانصافی لیے ہوئے تھی یہ حکومت کہ ان لوگوں نے اپنے عوام پر کئی طرح کے ٹیکس عائد کر رکھے تھے، جس کی وجہ سے لوگ پریشان حال تھے، انتشار کا شکار تھے. ہر طرف فساد، ہنگامے، انقلابات رونما ہوتے رہتے تھے، بلکہ ان کی زندگی لہو و لعب میں گزر رہی تھی. اور یہاں تو پھر بالکل عیاشی تھی. جو بہت امیر طبقہ تھا اس میں عیاشی اور لہو و لعب پایا جاتا تھا، اور جو عوام تھے وہ پستے جا رہے تھے اور پھر وہ ظلم و زیادتی کا شکار ہوتے تھے، تو لہٰذا پھر وہ بغاوت کر دیتے تھے. تو اس طرح کا عام معمول تھا. آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا کہ جو رومی حکومت، آپ اتنے بڑے بڑے کہا جاتا ہے کہ میوزیم بنے ہوئے تھے. کولوزیم آپ جانتے ہوں گے روم میں ابھی بھی کچھ کھنڈرات اس کے باقی ہیں، کہ ان لوگوں نے ہزاروں لوگوں کے بیٹھنے کا انتظام کر رکھا تھا. اور جو اس وقت جو مقابلے ہوتے تھے، کشتیاں ہوتی تھیں، وہ جانوروں اور انسانوں کے بیچ ہوتی تھی. کہا جاتا ہے کہ بھوکے شیر کو کئی دن تک بھوکا رکھا جاتا تھا اور پھر اس کے سامنے عورت کو پھینک دیا جاتا تھا. یہ عورت کی ویلیو تھی اس وقت. یہ روم کی بات کی جا رہی ہے جو اس وقت کی بڑی حکومت تھی. تو وہاں پر عورت کو اس شیر کے سامنے زندہ ڈال دیا جاتا تھا، یا انسانوں کو زندہ ڈال دیا جاتا تھا، غلاموں کو. اور آپ سوچیں کہ اس کو بیٹھ کر وہ نظارہ کرتے تھے کہ ایک انسان کو جانور کھا رہا ہے چیر پھاڑ کر. یعنی انسانیت کس قدر گر چکی تھی آپ سوچیں. یعنی انسانوں کی جان ان کے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی. یہ اس وقت روم کا حال تھا. دوسری طرف ہم مصر کو دیکھتے ہیں. کہا جاتا ہے مصر سب طرف سے پس چکا تھا. ظلم اور سیاسی آمریت وہاں پر عام تھی. جو بازنطینی حکومت تھی انہوں نے اس کو ایک طرح سے ایسا سمجھ رکھا کہ وہاں سے فائدے اٹھاتے تھے، لیکن ان کو کھانے کو کچھ نہ دیتے تھے. تیسری طرف ہم دیکھتے ہیں سیریا، شام. یہ بھی یہاں پر بھی ظلم و ستم ہر طرح حد سے بڑھ چکا تھا. حکمران عوام کے ساتھ نہایت ہی ظلم کا رویہ رکھتے تھے، اور یہ رومی خواہشات کے سانچے میں ڈھل چکا تھا. یعنی دوسروں کی حکمرانی تھی لیکن عوام بیچارے محکوم تھے بس. اور رومی معاشرے میں اس قدر تضادات تھے. ان کی جو معاشرتی زندگی تھی، کہا جاتا ہے کہ مذہبی رجحانات ذہنوں میں تھے تو صحیح، لیکن اس کے علاوہ بہت ساری خرابیاں بھی تھیں. یعنی چرچ کی حکومت تھی، اور چرچ نے اتنا زیادہ ظلم و ستم روا رکھا تھا یعنی مذہب کے نام پر. اس قدر ظلم و زیادتی تھی کہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت چرچوں میں اگر آپ دیکھیں، کبھی موقع ملا دیکھنے کا، اس پر بہت ساری ڈاکیومنٹریز بھی ہیں، کہ چرچوں میں اس قدر تشدد کے آلات رکھے تھے کہ انسانی روح تھرا اٹھتی ہے. یعنی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں سن کر یا پڑھ کر، کہ ایسے ایسے آلات تھے جو مذہب کے نام پر ان کو سزائیں دی جاتی تھیں. یعنی ان کی شخصی آزادی کو بھی ختم کر کے رکھ دیا گیا تھا. اور اس قدر ظلم و ستم تھا کہ پھر آخر کار یہ ہوا کہ پھر وہیں سے بغاوت نے جنم لیا. یعنی پھر لوگ مذہب سے اتنا بیزار ہو گئے کہ لوگوں نے چرچ کو اتنا بدنام کرنا شروع کر دیا، اور پھر بالکل لوگ مادر پدر آزاد ہو گئے. یعنی پھر وہ معاشرہ ایسا ہوا کہ ان کو مذہب چاہیے ہی نہیں تھا. یہ رومی سلطنت کا حال تھا. اور عوام 2 طبقوں میں تقسیم تھے، سفید فام اور گندمی یعنی سانولے رنگ والے. رومی کہا جاتا ہے کہ حسن و جمال کے شوقین تھے، تشدد پسند تھے اور وحشت کے خوگر تھے.
ان کے جو کھیل ہے وہ خونخواری پر مشتمل تھے، درندگی پر مشتمل تھے. جیسے ابھی آپ کو بتایا گیا کہ شیر کے سامنے عورت یا انسانوں کو ڈال دیا جاتا تھا بھوکے شیروں کے سامنے، اور اس کو بیٹھ کر نظارہ کر کے دیکھتے تھے. ان کے جو امراء تھے یعنی امیر لوگ، ان کی زندگیاں بے حیائی، عیاشی اور آپس کی سازشوں میں انوالو تھے. وہ لوگ آپس میں اس میں ڈوبے ہوئے تھے. حد سے زیادہ طبقاتی امتیازات، یعنی جو ریسزم ہے، یعنی ایک اونچا ایک نیچا، ایک چھوٹا ایک بڑا، ایک امیر ایک غریب، یعنی اپنے آپ کو ہم نے صرف رنگوں، نسلوں اور زبان یا اس میں تقسیم کر کے رکھ دیا ہے. آج بھی آپ دیکھیں جس چیز کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مٹانے آئے تھے، آج وہی چیز عام ہو گئی ہے. ابھی دیکھیں حال ہی میں کتنا یہ اٹھ رہا ہے نا. ابھی جو نیوز تھی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ عرصہ پہلے، یعنی 5-6 مہینے پہلے کی بات ہے، کہ یہ گورے اور کالے کا مسئلہ جو کھڑا ہوا. پھر ابھی حال ہی میں ابھی خبریں آ رہی ہوں گی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی دلت کے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا. تو ہر طرف آپ دیکھیں کہ یہی چیزیں ہیں، انہی چیزوں کو اسلام ختم کرنے کے لیے آیا تھا. تو بہرحال روم میں بھی یہ بہت زیادہ بڑے پیمانے پر پایا جاتا تھا. دوسری طرف ہم ایرانی بادشاہت کو دیکھتے ہیں. یہاں کی سلطنت کسریٰ کے نام سے مشہور تھی. یہ روم کی مشرقی بادشاہ سے زیادہ بڑی اور طاقتور تھی، یعنی روم سے بھی زیادہ بڑی طاقت تھی. 2 سپر پاور کہلاتے تھے اس زمانے کے. یہاں مجوسیت عام تھی، یعنی آتش پرستی، اور بہت عجیب قسم کے لوگ یہاں پائے جاتے تھے، بہت ہی زیادہ بگڑے ہوئے. ان کی سوچ بہت عجیب سی تھی. اور یا تو بالکل ہی ایسا، یعنی ان لوگوں نے پہلے تو یہ نظریہ پیش کیا کہ شادی وغیرہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اس کے بعد بالکل ہی اس سے پوری طرح آزاد ہو گئے کہ بھائی بہن کی شادی کو بھی جائز قرار دے دیا تھا. یعنی بہت ہی عجیب ان کا حال تھا. مزدوقیت نے یہیں سے جنم لیا، یعنی ایران ہی میں. مزدوقیت جو آج کے دور میں جس کو آپ کمیونزم اس کی ایک قسم کہہ سکتے ہیں. مزدوقیت مطلب جو جس کو چاہے، جس مال پر جس کا ہاتھ پڑے وہ اس کا، جس عورت پر جس کا ہاتھ پڑے وہ عورت اس کی. یعنی کوئی قانون تھا ہی نہیں. بس یعنی ایسا سمجھے کہ جنگل راج تھا. ہر کوئی دوسرے کی ملکیت، یعنی دوسرے کے مال پر قبضہ کر لیتا تھا. کہتے تھے کہ سب کے حقوق برابر ہے. کسانوں نے، پھر عام چھوٹے چھوٹے لوگوں نے بغاوت شروع کر دی. محل لوٹ لیے، اور عورتوں کو اٹھا کر لے جاتے تھے، لوگوں کی جائیدادوں پر قبضہ کر لیا کرتے تھے. اور اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ اتنی تباہی اور بربادی پھیلی اس کی وجہ سے کہ آبادیاں ختم ہو گئی. پھر جو ان کے جو امراء تھے ان کو وراثت میں ملتی تھی سرداری. وہ عام لوگوں سے اپنے آپ کو بالا سمجھتے تھے. وہ اپنے آپ کو بتوں کی، یعنی خداؤں کی اولاد سمجھتے تھے. لہٰذا وہ سمجھتے تھے کہ سارے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہم کو پوجیں، کیونکہ ہم نعوذ باللہ خداؤں کے بیٹے ہیں، لہٰذا ہم کو ہی ملنی چاہیے یہ. پھر عوام حیوانوں جیسی زندگی بسر کرتے تھے. یعنی اتنا برا حال تھا کہ عوام کو، یعنی عام لوگوں کو جانوروں کی طرح سمجھا جاتا تھا. پھر ہندوستان کا حال ہم دیکھتے ہیں. 6 صدی عیسوی میں کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کی یہ ساری چیزیں عام آئیں، یعنی سامنے آئیں. تو ہندوستان میں ذات پات، بھید بھاؤ، رسم و رواج، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم ہندوستان کے بارے میں آج ہم جتنا جانتے ہیں کہیں اور کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے. آپ کو خود معلوم ہے کہ وہاں پر کیا حال تھا کہ مندروں میں، یعنی ان کی ایون عبادت کی جگہوں پر بھی اونچ اور نیچ اور ذات پات کی تقسیم تھی. وہ لوگوں نے اپنے آپ کو 4 طبقوں میں تقسیم کر رکھا تھا. برہمن، یہ مذہبی لوگ اور مذہبی رہنما تھے. کھتری، یہ سپاہی اور جنگ کرنے والے لوگ تھے. ویش، یہ زراعت سے وابستہ، نہیں زراعت اور تجارت سے وابستہ لوگ تھے، یعنی کھیتی باڑی کرنے والے. شودر، یہ خدمتگار لوگ تھے اور سماج کا سب سے حقیر طبقہ کہلاتے تھے. اور کہا جاتا ہے کہ ان کے نظریے کے، ہندوؤں کے نظریے کے مطابق شودروں کو اللہ تعالیٰ، یعنی نعوذ باللہ خدا نے اپنے پاؤں سے پیدا کیا. تو ان کا کام یہ تھا کہ صرف وہ یہ تینوں طبقوں کی خدمت کریں. ان کو کوئی اہم مقام نہیں دیا جاتا تھا. ایون مقدس کتابیں پڑھنے کی بھی ان کو اجازت نہیں تھی. اگر کوئی شخص ان کی مندروں میں آ جاتا تو اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جاتا تھا. یعنی جو یہودیوں کا کانسیپٹ آپ دیکھیں، یہودیوں بھی کہتے ہیں کہ ہم چوزن پیپل ہیں، ہم تو چنے ہوئے لوگ ہیں، لہٰذا ہم جو چاہیں کریں. اور ہندوستان میں ایک اور چیز جو عام ہو گئی تھی کہ فحاشی کو تقدس کا درجہ دے دیا گیا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا پھر وہ کنواری کنیائیں جو یعنی اپنے آپ کو وقف کر دیا کرتی تھیں. اور پھر لباس آپ دیکھنے کے، یعنی ایون عبادت گاہوں میں بھی فحاشی اور یہ ساری چیزیں عام ہو گئی تھیں. یعنی ہر طرف کا آپ حال دیکھتے چلے جائیں. پھر بدھ مت کو ہم دیکھتے ہیں کہ بدھ مت، اس کا بھی بہت برا حال تھا. وہاں پر بھی مجسمہ سازی تھی، اس بتوں کو پوجا جاتا تھا، اور ہر طرف وہ مجسمے لے کے جاتے تھے. اور اسی بات کو مکہ کے لوگوں نے یہ بتایا ہے کہ یعنی کہا جاتا ہے کہ ان کے اتنے زیادہ بت تھے
کہ اس کو وہ یعنی تصور بھی نہیں کرتے تھے، یعنی گنے بھی نہیں جا سکتے تھے۔ پھر ذات پات کی مذموم درجہ بندی پائی جاتی تھی، اور ابھی بھی ہے، ابھی جو حال ہی میں خبریں آ رہی ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح سے ذات پات کی درجہ بندی تھی۔ جی، تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں بہت برا حال تھا، ایون جو بدھ مت ہے وہاں پر بھی بہت برا حال تھا۔ پھر یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر فن مصوری یعنی بتوں کو تراشنا اور مجسمے بنانا یہ بہت عام بات تھی، جس کی وجہ سے یعنی وہ لوگ ایسا کرتے تھے کہ بت پوجے جانے لگے تھے اور بت پوجے جاتے تھے، یہ دنیا کی حالت تھی۔ پھر اس سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو دنیا کی دینی حالت تھی، دین کے معاملے میں کیا حال تھا، جتنے آسمانی مذاہب تھے آپ دیکھیں، یعنی کون کون سے آسمانی مذاہب تھے آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ یہودی اور عیسائی یہ دو بڑے مذہب تھے۔ تو یہودیت رسم و رواج کا مجموعہ بن گئی تھی جس میں روح باقی نہیں رہی تھی، یعنی ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف کر دی تھی اور خود سے یعنی شریعت کو چینج کر دیا تھا۔ آپ دیکھیں کہ جب دیندار طبقہ، ان لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہو گیا تھا یہودیوں میں اور عیسائیت میں کہ وہ خود حلال اور حرام کے مالک بن بیٹھے تھے، خود سے فتوے دیتے تھے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا تھا اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھپا دیا تھا، یعنی اتنی زیادہ تحریف ہو چکی تھی۔ خود جو عیسائیت ہے، عیسائیت بھی آگے بڑھتے 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 اس طرح سے دم توڑ چکی تھی کہ 300 سال کے اندر اندر عیسیٰ علیہ السلام کے مجسمے کو ہی پوجا جانے لگا۔ کہا جاتا ہے کہ جگہ جگہ انہوں نے ایسے یعنی چرچ کھول رکھے تھے جہاں پر یا تو جو ان کے فادر تھے ان کو ایک طرح سے نعوذ باللہ اتنا بڑا درجہ دے دیا جاتا تھا کہ وہ جو چاہیں کریں، جو چاہیں فیصلے کریں، کسی کو پوچھنے کی اجازت نہیں تھی۔ اور پھر یہودی انسائکلوپیڈیا میں لکھا ہے کہ بت پرستی پر انبیاء کی ناراضی اور غیظ و غضب اس بات کی دلیل ہے کہ بت پرستی اسرائیلیوں کے دلوں میں سرایت کر چکی تھی، اور مصر سے جلاوطنی کے بعد اور بابل سے واپسی تک اسے جڑ سے نہیں اکھاڑا جا سکا تھا۔ یعنی ان لوگوں نے مشرکانہ قوموں کی دیکھا دیکھی خود شرک قبول کر لیا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ نبوت سے پہلے جو یہودی معاشرہ تھا ہر طرح سے انحطاط کا شکار تھا، یعنی بالکل ہی ختم ہو چکا تھا، بگاڑ انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ اگر تلمود کا مطالعہ کریں گے تو جیسے تلمود ایک یہودیوں کی مقدس کتاب ہے، اصل میں اس کو وہ بہت ہی زیادہ پاک سمجھتے ہیں، اس کتاب کو، جو 6 صدی عیسوی میں لکھی گئی۔ تو اس میں اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ فکری انحطاط، بیہودہ گفتگو، اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی، حقائق کو ملا جلا کر پیش کرنا اور دین اور عقل کو کھیل تماشا بنانا، آپ کو تلمود میں سب کچھ بھرا پڑا ملے گا۔ آپ دیکھیں نا ان کی کتنی جسارت تھی کہ انہوں نے قرآن میں اللہ تعالیٰ سے کیا کہا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ید اللہ مغلولہ، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بند گئے ہیں، انہیں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نہیں دے رہا اس لیے ہم سے مانگ رہے، جب اللہ تعالیٰ نے انفاق کی بات کی تھی تو اس قدر ان کی ہمت بڑھ گئی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ پر فقرے کسنے لگے تھے۔ پھر عیسائیت کا حال یہ تھا کہ وہ حد سے تجاوز کر چکے تھے، جہالت ان کے اندر بھری پڑی تھی، یعنی دین سے لا علمی کی وجہ سے رہبانیت ان کے اندر آ چکی تھی، توحید کا خاتمہ ہو گیا تھا اور مشرکانہ عقائد نے لے لیا تھا، جنم لے لیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ کھلی بت پرستی، حالانکہ کھلی بت پرستی ختم ہو گئی تھی لیکن دلوں میں ابھی تک وہ باقی تھی، یعنی مسیحت کے لبادے میں بت پرستی دوبارہ پھر شروع ہو گئی، یعنی باطل معبودوں کو پوجنا۔ یعنی یونان سے ان لوگوں نے کیا کیا، جب عیسائی یونان میں پہنچے، یعنی پہلے یہ مسلمان ہی تھے، جب یونان میں پہنچے تو یونان میں جانے کے بعد یہ حال ہوا کہ وہاں کے مجسموں کو دیکھ کر اور وہاں کے لوگوں کے رہن سہن کو دیکھ کر انہوں نے بھی اپنے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے مجسمے بنا لیے اور مریم علیہ السلام کا مجسمہ بنا لیا اور اسی کو پوجنے لگے، اور اس کے بعد آخر کار دھیرے دھیرے مجسموں کی وجہ سے ان کے اندر شرک اور بت پرستی آئی، یہاں تک کہ وہ غلو کا شکار ہوئے اور عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ اس قدر تحریف کر دی تھی کتاب میں کہ اس میں دین کو کچھ کا کچھ بنا کے پیش کر دیا گیا اور کہنے لگے کہ 3 خدا ہیں، نعوذ باللہ۔ اس میں انہوں نے اپنے نبی کو بھی شامل کر لیا، جبریل امین کو اور اللہ تعالیٰ کو، یہ سب سے بڑا ان کا جرم تھا عیسائیوں کا۔ پھر کہا جاتا ہے کہ اس چیز کو دیکھ کر جب کچھ لوگوں نے، جو دیندار لوگ تھے، تو انہوں نے کیا کیا، جب لوگوں کو دیکھا کہ یہ اس قدر غلو کا شکار ہیں، یہ اس قدر بت پرستی میں مبتلا ہیں، یہ اس قدر دین کو بگاڑ چکے ہیں، تو انہوں نے غاروں اور پہاڑوں میں پناہ لے لی،
لیکن آپ دیکھیں اس سے اور ایک نقصان ہوا کہ پھر جب کسی کو کوئی یعنی برائی پر کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ رہا تو کیا ہوا، برائی اور آسانی سے پھیلتی چلی گئی۔ یعنی اگر جب ہم ایسا سوچ لیں کہ میں اور آپ ہم لوگ دنیا سے ہٹ جائیں، کیونکہ آج بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اچھا کیا ضرورت ہے یہ سارے کام کرنے کی، کیا ضرورت ہے دین کی تبلیغ کی، کیا ضرورت ہے یہ سارے کاموں کی، جو بھی دروس وغیرہ ہوتے ہیں یا کورسز ہوتے ہیں، قرآن کو پڑھانے کا کام چل رہا ہے، احادیث کو پڑھانے کا کام چل رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیا تمہارے اتنے پڑھانے سے کیا برائیاں بند ہو گئی ہیں، کہ دنیا سے برائی کا خاتمہ ہو گیا، کیا تم پڑھا کر کیا کر لیں گے، پڑھ کر کیا کر لیں گے؟ تو آپ دیکھیے جب اگر ہم ایسی سوچ میں مبتلا ہوں گے تو برائیاں تو پھر اور عام ہوتی چلی جائیں گی۔ شیطان تو اور آزادی سے یہ سارے کھیل کھیلتا رہے گا اور لوگوں کو بہکاتا رہے گا اور برائیوں کو عام کرتا رہے گا اگر ہم نے یہ کام کو یعنی برائیوں کو روکنے کی کوشش نہ کی۔ تو جب جو اچھے لوگ تھے، جو نیک لوگ تھے، جب انہوں نے غاروں اور پہاڑوں میں پناہ لے لی تو پھر کیا ہوا کہ برائی کو پھیلنے کا اور موقع مل گیا اور پھر برائی پھیلنا عام ہو گئی۔ پھر دوسرے لوگ پیدا ہوئے جو کہ مذہب کے نام پر چرچوں میں پھر چرچوں میں آ گئے اور ان لوگوں نے اس قدر مذہب کے نام پر ظلم کیا کہ جس کی وجہ سے عوام نے چرچ کے خلاف آواز اٹھائی اور پھر مذہب سے بالکل ہی بیزار ہو گئے۔ ہر وہ چیز کو انہوں نے جائز قرار دیا جو پہلے مذہب منع کرتا تھا، یعنی جو چرچ منع کرتے تھے۔ یعنی انہوں نے پھر سور کا گوشت کھایا، انہوں نے شراب پی، انہوں نے زنا کو عام کیا، کہنے لگے نکاح کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور پتہ نہیں پھر کیا کچھ ہونے لگا۔ حد سے زیادہ بے حیائی بڑھتی چلی گئی۔ اس کے بعد جو دوسرا مذہب ہم دیکھتے ہیں وہ ہے مجوسیت۔ یہ چرچ کی ظالمانہ حکومت قائم ہوئی اور عوام نے پھر مذہب سے آزادی کا اظہار کر دیا۔ مجوسیت جو ایران کا مذہب تھا اس وقت، یہاں پر لوگ قدیم زمانے سے فطرت کے چیزوں کی پوجا کرتے آئے تھے، جیسے چاند ہے، سورج ہے، پانی ہے اور آگ ہے، ان چیزوں کی پوجا کرتے تھے وہ لوگ۔ آگ کی پوجا کی جاتی تھی، سورج اور چاند، یہاں تک کہ پانی کی بھی پوجا کی جاتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ لوگ دھاتوں کی بھی پوجا کرتے تھے اور کسی دھات کو زنگ نہیں لگنے دیتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ دھاتوں میں بھی طاقت ہوتی ہے۔ یعنی توہم پرستی کی انتہا تھی۔ جیسے آج آپ دیکھیں، آج ہمارے مسلمانوں میں بھی ایسی بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو ایون دھاتوں کی بھی پوجا کرتے تھے اور یہ دو خداؤں کے قائل تھے، نعوذ باللہ۔ ایک بھلائی کا خدا تھا اور ایک شر کا خدا تھا۔ اس لیے دیکھیں ہمارے یہاں پر ہمیں منع کیا گیا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کا لفظ استعمال کریں، خدا کا لفظ استعمال نہ کریں، کیونکہ خدا کا جو کانسیپٹ ہے یا خدا کے لیے ان کے ہاں پر یہ فارسی کا لفظ ہے اصل میں، اور اس میں دو خدا پائے جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ جبکہ ہمیں کیا تعلیم دی گئی ہے کہ ہم صرف ایک رب کو ماننے والے ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ بس اللہ تعالیٰ کے لیے اچھے نام ہیں، تم ان کو انہی ناموں سے پکارو، اس کو انہی ناموں سے پکارو۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے اللہ نام پسند کیا ہے، تو ہم اللہ کہہ کر پکاریں۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، اس کے لیے سب اچھے نام ہیں۔ تو یا تو ہم اللہ تعالیٰ کو الرحمن کہیں، الرحیم اس کے صفاتی نام سے پکاریں، یا اللہ کہہ کر پکاریں، خدا کہنے سے ہم اوائڈ کریں۔ اور یہ بھی نہیں کہنا چاہیے ساتھ میں، جیسے اس دن بھی بات ہو رہی تھی ہماری، کسی نے اپنے اسٹیٹس پر لگا دیا تھا شاید یہ کہ اللہ جی، اللہ میاں، یا اور پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، اور بھی کچھ الفاظ کہے جاتے ہیں۔ تو یہ سارے الفاظ ہم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں لگانے چاہیے۔ سابق لاحق کہ اللہ تعالیٰ ہی ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں، کیونکہ ہم یہ میاں اور یہ جی وغیرہ یہ سب تو ہم عام لوگوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو بہرحال مجوسیت میں یہی ساری چیزیں شامل ہو گئی تھیں کہ وہ لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ ان کا جو آتش کدہ تھا وہ کبھی بجھنے نہ پائے، ان کا کانسیپٹ یہ تھا۔ سلمان فارسی یہیں کے تھے۔ سلمان فارسی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آپ دیکھیں انسان کو ہدایت کی تڑپ اور طلب کیسے کہاں سے کہاں لے کر آتی ہے اور انسان کس طرح سے ہدایت کا راستہ پا لیتا ہے، الحمدللہ۔ سلمان فارسی خود اپنی کہانی اپنی زبانی سناتے ہیں۔ حدیث میں یہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا اپنے والد کو کہ وہ آتش پرست، یعنی بت کدے کے، آتش کدے کے وہ مجاور تھے یا جو بھی پریسٹ تھے، سمجھے مذہبی رہنما تھے۔ تو میں نے جب دیکھا کہ یہ آگ کا پوجا جانا یہ کیا چیز ہے، اور میں جاتے جاتے مجھے راستے میں ایک مونک ملا کرتا تھا جو عیسائی تھا، عیسائی راہب ملا کرتا تھا۔ تو مجھے وہی لگا کہ یہ تو آگ کو پوجنا یہ شرک یا بت پرستی عجیب چیز ہے، تو میں اس سے بیزار ہو گیا۔ جب میرے والد کو معلوم پڑا کہ میرے خیالات ایسے، تو انہوں نے مجھے زنجیروں سے قید کر دیا اور مجھے باندھ کر ایک جیل کی طرح جیل میں بند کر دیا، لیکن میں وہاں کسی طرح سے آزاد ہو کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ پھر میں ایک راہب کے پاس پہنچا، اس راہب نے مجھے پتہ دیا کہ تم فلاں فلاں جگہ جاؤ۔ میں وہ راہب کے پاس رہتا تھا۔ راہب نے کہا کہ جب اس کا جو آخری وقت آیا راہب کا، تو اس نے دیکھا کہ
مجھے اس نے بلایا اور کہا کہ دیکھو فلاں فلاں جگہ اتنا بڑا خزانہ دفن ہے، یہ میں لوگوں کو، یعنی وہی جو ان کے وہاں جو رواج ہے کہ آپ اپنے گناہ کا اظہار کریں اور پھر وہ آپ کو معافی نامہ دیتے ہیں، تو اس نے اتنا سارا پیسہ جمع کر لیا تھا، یعنی کئی گھڑے کے گھڑے تھے، مٹی کے گھڑے تھے جس میں کوائنس جمع تھے، اس وقت اس زمانے کی جو اشرفیاں یا دینار یا سکے وغیرہ جو تھے وہ جمع تھے. تو میں اس سے بھی بیزار ہو گیا اور میں پھر وہاں سے چل نکلا، لیکن اس نے مجھے ایک راہب کا پتہ بتا دیا تھا کہ تم اس کے پاس جاؤ. جب میں دوسرے راہب کے پاس پہنچا تو وہ بہت نیک آدمی تھا، یعنی وہ سچا، یعنی اللہ تعالیٰ کا ماننے والا تھا اور شرک اور بت پرستی سے بیزار تھا، یعنی وہ دکھاوے والا راہب نہیں تھا. اس نے مجھے بتایا کہ اس نے کہا کہ پرانی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک نبی آئے گا جو کھجوروں کے شہر میں رہے گا، اس کے جسم پر ایک مہر ہوگی، نبوت کی مہر ہوگی، وہ صدقہ نہیں لے گا. یعنی جیسے رسول اکرم کے بارے میں آتا ہے نا کہ آپ صدقہ نہیں لیتے تھے، یعنی آپ کو آپ کے آل ہاشم پر صدقہ جائز نہیں تھا، اور کھجوروں کے شہر میں آئے گا. تو سلمان فارسی کہتے کہ پھر میں کئی سال وہ راہب کے پاس رہا. اس کے بعد وہاں سے نکل کر کسی نے مجھے غلام بنا لیا اور مجھے مدینہ لے کر آئے. جب مدینہ میں ایک غلام کی حیثیت سے زندگی گزار رہا تھا تو مجھے یہ بات محسوس ہوئی کہ یہ مدینہ تو کھجوروں کا ہی شہر ہے، تو ہو سکتا ہے یہیں سے وہ نبی کا ظہور ہوگا. تو اسی دوران مجھے پتہ چلا کہ مدینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے ہیں. جب مجھے معلوم پڑا تو میں نے اپنے مالک سے اجازت لے کر ان کو دیکھنے کے لیے چل پڑا. اور جب میں پہنچا تو میں نے کہا کہ یہ صدقہ لیجئے، تو رسول اکرم نے فرمایا کہ ہم صدقہ نہیں لیتے. پھر دوسری بات میں نے کوشش کی کہ ان کے پیٹھ کی وہ مہر دیکھ سکوں، تو میں نے دیکھا کہ دو کندھوں کے درمیان ایک کبوتر کے انڈے کے برابر یا کھجور کے برابر ایک نبوت کی مہر ہے، ایسا گوشت ابھرا ہوا تھا وہاں پر. تو میں نے وہ بھی جان لیا اور میں سمجھ گئی کہ یہی اللہ کے نبی ہیں. تو آپ دیکھیں وہ ایران سے چلے تھے اور کئی اب ان کی کتنی عمر ان کی ہو چکی ہوگی، اور مدینہ آ کر ان کو وہ الحمدللہ ان کی طلب کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں کیسے ان کو صحیح جگہ پہنچایا ماشاءاللہ. اور پھر آخر کار ان کو آزاد کروا لیا گیا اور وہ رسول اکرم کے بہت ہی مشہور صحابی کہلائے. آپ کو معلوم ہو کہ خندق، جو غزوہ خندق پیش آئی تھی، تو اس کو غزوہ خندق کے لیے مشورہ انہوں نے دیا تھا خندق کھودنے کا. تو بہرحال سلمان فارسی خود بتاتے ہیں کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پہلے کی کتابوں میں موجود تھا. تو یہ آتش پرست تھے اصل میں، اور اسی ایران سے ہی آئے تھے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت کی جو عرب قومیں تھیں، کیونکہ ہمارا جو ٹاپک ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے، اگر ہم اس کو نہیں جانیں گے تو پھر ہم صحیح بات نہیں جان سکیں گے. جیسے یہ بات بہت مشہور ہے اور یہ بات ہم سب نے جاننی چاہیے، جو لوگ بھی سیرت سن رہے ہیں، اور آپ کی ذمہ داری کہ اس کو آگے بھی پہنچائیں. کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، یعنی یہودیوں کے مطابق یہودیوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ نعوذ باللہ رسول اکرم ایک غلام خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. استغفر اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جب نکلے تھے وہاں سے عراق سے ہجرت کے لیے، تو ان کے ساتھ ان کی بیوی تھی. تو اس وقت جب حضرت سارہ کے ساتھ کسی نے غلط ارادہ کا کام کیا، نہیں اس وقت کے بادشاہ نے وہاں کے، جب وہ سفر کے لیے نکلے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا، بچا لیا. تو اس بادشاہ نے متاثر ہو کر اپنی لونڈی یا اپنی کنیز ابراہیم علیہ السلام کو تحفے میں دے دی تھی، جو کہ ہاجرہ تھیں، اور انہی سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. تو نعوذ باللہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اسحاق علیہ السلام اعلیٰ خاندان سے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام نعوذ باللہ اعلیٰ خاندان سے نہیں ہیں. تو یہ بات غلط ہے. ایکچولی اس بادشاہ نے اپنی بیٹی دی تھی. کنیز دینا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے نا، جب وہ ایک معجزے سے متاثر ہوا تو اس نے ظاہر سی بات ہے وہ کنیز تھوڑی دے گا بادشاہ، اس نے اپنی بیٹی دے دی تھی خدمت میں، اور پھر انہی سے ابراہیم علیہ السلام نے نکاح کیا اور ان سے پھر اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. تو دیکھا جائے تو اسماعیل علیہ السلام یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان وہ بھی اعلیٰ خاندان ہے. تو اس وقت کی جو عرب اقوام تھی ان کو ہم تھوڑا سا دیکھیں گے تاکہ ہم صحیح حالت جان سکیں. تو اس وقت کی جو عرب قومیں تھیں ان کی تہذیبیں کیا تھیں اور کتنے حصوں میں وہ بٹی ہوئی تھیں. کہا جاتا ہے کہ ان کی 3 قسمیں بتائی جاتی ہیں: عرب بائدہ، عرب مستعربہ، اور عربی مستعربہ عدنانی عرب کو بھی کہتے ہیں، اور عرب عاربہ. یہ 3 قومیں مشہور قومیں تھیں عرب کے نام سے. اب عرب بائدہ یہ وہی قوم تھی جس میں عاد اور سمود اور عمالقہ اور جرہم پائے جاتے ہیں، جو کہ ختم ہو چکے ہیں اب، یعنی اب دنیا میں یہ معدوم ہو چکے ہیں، ان کی کوئی نسلیں باقی نہیں رہی، یعنی ان کے آثار بھی معدوم ہو چکے اور ناپید ہو چکے ہیں. کن کے؟ عرب بائدہ کے. دوسری عرب عاربہ، یہ وہ عرب ہیں، عین سے ہے یہ عاربہ اصل میں، جو یارب بن یشجب بن قحطان کی نسل سے ہیں، اور انہیں قحطانی عرب بھی کہا جاتا ہے. اور یمن کے بادشاہ انہی میں سے تھے.
صبا جو قوم صبا ہے یا ہمیر کی بادشاہت انہی میں سے تھی۔ پھر تیسرا ہے عرب مستعربہ، اور ان کو عدنانی عرب بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی نسبت عدنان کی طرف ہے جس کا نسب اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام تک جا پہنچتا ہے، اور یہ عرب مستعربہ کے نام سے بھی مشہور ہے، یعنی وہ لوگ جن میں غیر عربی خون شامل ہوا ہو، یعنی اجمی اور عربی خون آپس میں مل گئے ہوں اور پھر وہ ایک یعنی عرب نسل ہی بن چکے تھے۔ یعنی اسماعیل علیہ السلام دیکھا جائے تو کہاں سے آئے تھے؟ یعنی حضرت ہاجرہ کہاں کی تھی؟ عراق کی تھی، یعنی عراق کے آس پاس کے علاقے کے۔ ابراہیم علیہ السلام کہاں کے تھے؟ وہ بھی عراق کے آس پاس کے علاقے کے تھے۔ پھر یہ لوگ آ کر مکہ میں آباد ہوئے، اور مکہ میں بنو جرہم کے جو قبیلے کی بیٹی تھی ان کی اسماعیل علیہ السلام سے شادی ہوئی، اور اس طرح سے پھر یہ یہیں آباد ہو کر یہیں پلتے بڑھتے گئے۔ تو یہ عدنانی عرب کہلاتے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ قحطانی اور مستعربہ یہ ایک ہی عرب ہیں، واللہ اعلم۔ تو بہرحال ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عدنانی، یعنی جو آپ کے نسب نامہ جہاں تک جا کر ملتا ہے، اور یہ عربوں کا ایک خاص مشہور ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا کہ وہ نسب کو بہت زیادہ محفوظ رکھتے تھے، اور اسی بنا پر ان کو اپنے 20 25 پرانی نسلیں یاد ہوتی تھیں۔ جیسے بھی ایک پچھلی دفعہ بہت اچھا کسی نے بھیجا تھا کہ ہم کہتے ہیں کہ بیٹا ہونا اور نسل بیٹوں سے ہی چلتی ہے۔ تو کون کہتے کہ صرف نسل بیٹوں سے چلتی ہے؟ نسل بیٹیوں سے بھی چلتی ہے، جو بھی اولاد ہوگی ظاہر سی بات ہے نسل اسی سے چلے گی۔ اور انہوں نے کہا کہ بھئی بیٹا اس لیے ہونا تاکہ وہ ہمارے باپ دادا کا نام یاد رکھ سکے۔ تو ڈاکٹر نے ان سے کہا کہ اچھا آپ بتائیے کہ آپ کے پردادا کا نام کیا تھا؟ تو آج بھی اگر آپ ہم میں سے کوئی اپنے پردادا کا نام یاد رکھتا ہے تو بہت بڑی بات ہے۔ تو ایسا نہیں کہ صرف بیٹے ہی یاد رکھیں گے، بیٹیاں بھی یاد رکھ سکتی ہیں، اور نسل بیٹیوں سے بھی چل سکتی ہیں۔ تو بہرحال یہ وہ لوگ تھے جو عدنانی عرب یا عرب مستعربہ ہے، جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس قبیلے سے تھے یا جس شاخ سے آپ آگے بڑھے، یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے بنو جرہم سے عربی زبان سیکھی، اور اسی خاندان میں ان کی شادی ہوئی، اور آپ کی اولاد نے پھر عربوں ہی کی طرح رہنا شروع کیا۔ اور اولاد اسماعیل میں سے اہم ترین شخصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جد اعلیٰ عدنان ہیں۔ عدنان ہی سے عرب قبائل اور خاندان چلے۔ عدنان کے بعد ان کا بیٹا معد، اور پھر ان کا بیٹا نزار، پھر ان کے 2 بیٹے مدر اور ربیہ، یہ معروف ہوئے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدر سے تعلق رکھتے تھے، جیسے کہ احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم نے کئی دفعہ جب صحابہ اکرام آپس میں تیر اندازی سیکھ رہے تھے تو اس وقت آپ نے کہا تھا کہ تم تیر چلاؤ، تمہارے باپ اسماعیل انہی میں سے تھے۔ تو دوسرے گروہ نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر ہم کیسے تیر چلائیں گے جب آپ اس میں سے تھے؟ تو کہا کہ تم دونوں تیر چلاؤ، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ تو بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ایک عنوان قائم کیا ہے، اور جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب انہوں نے بتایا ہے، اور انہوں نے اس میں حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت بیان کی ہے، اور 2-3 روایت ہمیں اسی سے ملتی جلتی ملتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدر میں پیدا ہوئے۔ امام بخاری نے کلیب بن وائل سے روایت بیان کی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیبہ بیوی کے پہلے خاوند کی بیٹی سے یعنی زینب بنت ابی سلمہ سے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدر قبیلے سے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ نہیں تو کون سے، یعنی اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے آپ، اور مدر میں نظر بن کنانہ کی اولاد میں سے ہیں، اور قریش کنانہ ہی کی ایک یعنی ان کی اولاد میں سے ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نسب تھا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل میں سے کنانہ کا انتخاب فرمایا، پھر کنانہ میں سے قریش کا، پھر قریش میں سے بنو ہاشم کا، اور بنو ہاشم میں سے میرا انتخاب فرمایا۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس خاندان اور اس قبیلے کو چن لیا تھا کہ ان میں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں۔ پھر یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں جو آس پاس کی جو بڑی بڑی تہذیبیں تھیں، یعنی جو عرب قبائل اور تہذیبیں تھیں، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو مبعوث کرنے کے لیے عرب قوم کا کیوں انتخاب کیا؟ یعنی کیا وجہ ہے کہ اس وقت جو 2 بڑے سپر پاور تھے، روم اور ایران، حالانکہ وہ علم فنون لطیفہ میں بہت آگے تھے، بڑی بڑی چیزیں انہوں نے بنا رکھی تھیں، آپ نے دیکھا ہوگا، ابھی ہم نے دیکھا، ابھی بھی اس کے آثار باقی ہیں جو کھنڈرات ہیں۔ ایون جو کہا جاتا ہے کہ ایران کا جو یعنی ایک شہر میں جو سفید محل تھا وہ 1000 سال پرانا تھا، اور اس کے جو یعنی جو خوبصورتی تھی کہا جاتا ہے اس کا کہیں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا، اتنا خوبصورت تھا وہ محل، اور اس قدر ہیرے جواہرات بھرے پڑے تھے، ہر طرف ہر جگہ جڑے ہوئے تھے کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس زمانے میں اتنی امیر قومیں تھیں، اتنی رچ ان کی تہذیب تھی دیکھا جائے تو، یا
اور بھی ساری چیزوں میں وہ لوگ آگے آگے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں چنا. نہ اس وقت کا یعنی جو ہندو معاشرہ تھا ہندوستان، وہاں سے نہ کسی کو چنا اللہ تعالیٰ نے، نہ روم سے نہ ایران سے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عرب قوم کو، اور اس میں بھی عرب قوم میں بھی اسپیشلی جو مکہ کے پاس رہنے والے لوگ تھے، جو بالکل آزاد قبائلانہ زندگی گزارتے تھے، ان کو چنا اللہ تعالیٰ نے. تو ایسی کیا خوبیاں تھیں اس عرب قوم میں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں ہی سے رسول کو کیوں مبعوث فرمایا، جبکہ یہ لوگ تمام معاشرے سے نہیں، پوری دنیا سے کٹے ہوئے لوگ تھے. جو عربین پیننسولا ہے، آپ دیکھیں گے کہ جب سکندر نے اپنے فتوحات کی شروعات کی، جب وہ کانکر کرتا چلا گیا پوری دنیا کو، اور اس کا ارادہ تھا کہ وہ پوری دنیا کو فتح کر لے گا. خیر، جو بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں اکثر وہ ناکام بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اس نے کہا جاتا ہے کہ جب وہ عرب اقوام کے پاس سے گزرا تو اس نے اس کو بالکل اہمیت نہیں دی، اور سوچا کہ یہاں یہ عرب لوگوں کے پاس کیا ہے، یعنی یہ صحرا ہے، نہ کوئی یہاں پر تہذیب و تمدن ہے، نہ کوئی علم ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے لہٰذا کہا جاتا ہے کہ وہ اس کو نظر انداز کرتے ہوئے گزر گیا. اور یہی خاص خوبی تھی کہ عرب لوگوں میں، یعنی عرب لوگوں کے الحمدللہ ان لوگوں پر کسی نے حکومت نہیں کی. عربوں کے یہاں پر ایک خاص خوبی یہ تھی کہ وہ محکوم نہیں ہوئے تھے، غلامی سے ان کو واسطہ نہیں پڑا تھا، کیونکہ جو غلام قومیں ہوتی ہیں وہ دوسروں کا اثر قبول کر لیتی ہیں. تو عرب غلام نہیں بنے تھے، غلامی کا ان سے واسطہ نہیں پڑا تھا، آزاد تھے. اور ان کے کچھ خاص خوبیاں بھی تھیں عربوں کی، جیسے کہ جو یمن میں سبا کی جو تہذیب ہے، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خود اس کا ذکر کیا ہے. یعنی جو عربوں کی تہذیب تھی یہ بھی بہت مشہور تھی، پہلے بہت مشہور تھے یہ لوگ، بعد میں دھیرے دھیرے ان کا خاتمہ ہوتا چلا گیا. تو یعنی جو یمن کے پاس کے جو عرب علاقے ہیں، جو قوم سبا کی تاریخ ہمیں ملتی ہے، قرآن میں بہت زیادہ ذکر کیا گیا اس کا، کہ ان لوگوں نے ایسے بند تعمیر کیے کہ ان کے جیسے بند کوئی تعمیر نہیں کر سکا. دوسری طرف ہم کو احقاف کی قوم ملتی ہے. سورہ احقاف آپ نے دیکھا ہوگا، جو قوم عاد اور قوم سمود کی بستیاں جہاں آباد ہیں. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے کہ ان کی جیسی قوم ہم نے دنیا میں پیدا نہیں کی. یہ عرب قوم تھی، اور انہوں نے پہاڑوں کو تراش تراش کر محل بنائے تھے. حجاز میں قوم سمود تھی اور احقاف میں قوم عاد تھی. تو یہ قوموں کی نشانی اگر آج بھی آپ کھنڈرات دیکھیں گے، ابھی سعودی گورنمنٹ نے وہاں کھول رکھا ہے آثار قدیمہ کی وجہ سے، کہ ان کو آثار قدیمہ میں ڈالا گیا ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ ان کے جو کھنڈرات کے جو تھوڑے تھوڑے حصے باقی رہ گئے ہیں، آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ پہاڑوں میں کیسے وہ تراشے گئے، اتنی باریکی سے تراشے گئے ہیں کہ انسانی عقل حیران اور دنگ رہ جاتی ہے کہ جس زمانے میں کوئی سورسز نہیں تھے. یعنی آج ہم سمجھتے ہیں کہ آج تو ہم اپنے آپ کو سب سے زیادہ ترقی یافتہ دور میں سمجھتے ہیں، کہ ہم سب سے زیادہ ترقی یافتہ دور میں جی رہے ہیں اور ہمارے پاس جو سورسز ہیں سب سے زیادہ ہیں. لیکن اس زمانے میں آپ سوچیں کہ 2000 سال پہلے ان کے پاس کیا چیزیں تھیں، لیکن انہوں نے ایسے پہاڑوں کو تراش کر محل بنائے تھے. تو جو قوم سبا ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، سب عربوں کی قومیں تھیں. یہ اپنی جگہ بہت مشہور تھیں اس زمانے میں، لیکن آج ان کے صرف کھنڈرات باقی رہ گئے ہیں، اور ہم وہاں سے گزرتے ہیں تو ان کے کھنڈرات کو دیکھتے ہیں. لیکن اب کیا ہوا تھا کہ جو بڑی بڑی تہذیبیں تھیں یہ تو ختم ہو چکی تھیں رسول اکرم کی آمد سے کئی سال پہلے ہی. اب جو چھوٹی چھوٹی قبائلی حکومتیں باقی رہی تھیں، جو ان کی دینی حالت تھی، دینی حالت میں بھی انتہا کا بگاڑ آ چکا تھا. یعنی کچھ خوبیاں تھیں ان میں اور کچھ خامیاں تھیں. اگر ان سے ان خامیوں کو ہٹا دیا جاتا تو وہ بہترین لوگ ثابت ہو سکتے تھے، اور بہترین لوگ ثابت ہوئے. آپ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی تھیں جو ان میں یونیک کوالٹیز تھیں عربوں میں، جو کسی اور قوموں میں نہیں پائی جاتی تھیں. ان کی جو دینی حالت تھی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا دین بت پرستی کا شکار ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے یعنی بد امنی تھی ہر طرف اور ظلم و زیادتی تھی. جیسے کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں، ہر طرف بت نصب منات نامی بت تھا جو سمندر کے قریب میں نصب تھا. سارا عرب وہاں پر آتا تھا، اوس اور خزرج خاص طور سے اس کی تعظیم کرتے تھے. پھر بنو ثقیف لات کی پوجا کرتے تھے، اور عزا کی پوجا تمام علاقے کے لوگ کرتے تھے، اور قریش کے ہاں سب سے بڑا اور عظیم بت مانا جاتا تھا. یعنی یہ 3 مشہور بت تھے، لات، عزا، منات. یہ 3 بہت ہی مشہور بت تھے ان کے ہاں پر، جس کو بعد میں توڑنے کا حکم دیا گیا. اس کے علاوہ وہ لوگ خود کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ان بڑے بڑے بتوں کے علاوہ بے شمار چھوٹے بت تھے، جنہیں سفر میں ہم ساتھ لے جاتے اور گھر میں بھی رکھتے تھے، جو آسانی سے رکھے جا سکتے تھے. امام بخاری نے صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم پتھر کی پوجا کیا کرتے تھے، جب ہمیں اس سے عمدہ پتھر مل جاتا تو ہم پہلا پتھر پھینک دیتے اور دوسرا لے لیتے تھے. اگر ہمیں کوئی پتھر نہ ملتا تو ہم مٹی کی ایک ڈھیری بناتے، اس پر بکری کا دودھ دھوتے اور اس کا طواف شروع کر دیتے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اب آپ سوچیں کہ وہ یعنی یہ جو بت پرستی تھی یہ ختم کی گئی، اور آج مسلمان پھر اسی طرح سے دوبارہ بت پرستی کی طرف جا رہے ہیں. تو وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا عرب میں، آج غریب الغربا ہے.
تو یہ بت پرستی دراصل رکاوٹ بن گئی تھی ان کی ترقی کی راہ میں، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں حاصل کر سکے تھے، اور اسی بنا پر ان کا آخرت سے ایمان بھی ہٹ چکا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ حق کو قبول تو صرف وہ کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور جو مردے ہیں اللہ انہیں اٹھائے گا، پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یعنی ان کے کان آنکھیں سب بہرے ہو چکے تھے سننے اور دیکھنے کے لیے، اسی بنا پر وہ بت پرستی میں مبتلا تھے۔ اور دین ابراہیمی میں ان لوگوں نے اتنی تبدیلی کر رکھی تھی، اور دین ابراہیمی ایک معمہ بن گیا تھا، اور خاندان اور نسل کی بنیاد پر بہت زیادہ فخر و غرور کیا جاتا تھا۔ من گھڑت خرافات سنائی جاتی تھیں تاکہ اپنے خاندان پر فخر کیا جا سکے۔ لیکن ایسے ہی حال میں کچھ لوگ ایسے تھے جو دین ابراہیمی کے پیروکار تھے، جیسے کہ زید بن عمرو بن نفیل تھے۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ کے چچا تھے۔ کہا رہا تھا کہ زمانے جاہلیت میں بھی یہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں لکھا ہے زید بن عمرو بن نفیل کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ زید بن عمرو بن نفیل سے بلدہ کے دامن میں ملے۔ اب یہاں پر وحی کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا۔ جب رسول اکرم کے سامنے کھانا پیش کیا گیا تو آپ نے اسے کھانے سے انکار کر دیا۔ پھر زید نے بھی کہا کہ میں وہ چیز نہیں کھاتا جو تم اپنے بتوں کے نام پر ذبح کرتے ہو، میں تو صرف وہی کھاتا ہوں جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو وہ لوگ جو ذبیحہ کرتے تھے اس پر وہ اعتراض کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بکری کو اللہ نے پیدا کیا، اسی نے اس کے لیے آسمان سے پانی اتارا اور اپنی زمین میں گھاس پیدا فرمائی، پھر تم اسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیوں کرتے ہو؟ صحیح بخاری۔ پھر ایک اور شخص کا نام ہمیں ملتا ہے قس بن ساعدہ ایادی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ میں شرک اور بت پرستی سے بیزار ہوں، میں آخرت پر دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین رکھتا ہوں، اور انہوں نے مکہ کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ یہاں سے حق نمودار ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا وہ حق کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ لوئی بن غالب کی نسل سے ایک آدمی تمہیں کلمہ توحید اور غیر فانی زندگی اور لازوال نعمتوں کی طرف بلائے گا، اور تم نے اس کی دعوت قبول کر لینا، اور اگر میں زندہ رہوں گا تو میں پہلا شخص ہوں گا جو اس کی جانب اس کی دعوت قبول کرنے کے لیے بڑھوں گا۔ لیکن رسول اکرم کا زمانہ آنے سے پہلے اس شخص کی وفات ہو گئی۔ پھر جو عربوں کی سیاسی حالت تھی، یعنی آزاد معاشرہ تھا، قبائلی سسٹم تھا، قبائلی نظام رائج تھا، قبیلے کا جو سردار ہوتا تھا وہ بہت بڑی اہمیت رکھتا تھا، لوگ اس کو اپنا قاضی سمجھتے تھے، تمام جو اس کے یعنی سردار کے مالی حقوق اس میں شامل تھے کہ اس کو چوتھا حصہ ملتا تھا مال غنیمت سے، جو چیز اس کو پسند آ جاتی تھی وہ رکھ لیا کرتا تھا، اور لیکن وہ اپنی جان بھی حاضر کرتا تھا جب جنگ کا موقع آتا۔ پھر ان کی جو اقتصادی حالت تھی، ان کا جو شعبہ تھا خاص طور سے کمانے کا، وہ تجارت تھا۔ وہ لوگ چیزیں بنانے پر زیادہ یقین نہیں رکھتے تھے، کہتے تھے کہ یہ اجمی لوگوں کا کام ہے، وہ لوگ تجارت کرتے تھے، یعنی ان کا خاص کام تجارت کرنا تھا۔ اور اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے کس طرح سے تم کو امن دیا ہے، یعنی سردی اور جاڑے کے سفر میں تم کس طرح سے سفر کرتے ہو۔ تو اسی لیے پورے جو عرب کے آس پاس کے علاقے تھے، مکہ والوں کی ان پر خاص دھاگ بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ وہ کعبہ کے متولی تھے۔ تو یہ تجارتی قافلے لے جاتے تھے، یعنی جس میں خوشبوئیں ہوتی تھیں یا عود وغیرہ بہت ساری چیزیں ہوتی تھیں جس کی تجارت کرتے تھے، اور پھر وہاں سے کپڑا لے کر آتے تھے۔ اور اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان کی صورت میں کیا ہے۔ عرب کی جو مشہور منڈی اور بازار تھے، جیسے عکاظ، مجنہ، ذوالمجاز، بہت ہی مشہور بازار گزرے ہیں یہاں پر یہ لوگ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ بازار میں جاتے تھے، اور یہاں پر یہ لوگ اپنے خاندانی فخر و غرور کا اظہار کیا کرتے تھے۔ اور حج کے دنوں میں خاص طور سے یہ جاتے تھے، لیکن حج میں آگے جانے کی بجائے پیچھے سے پلٹ آتے تھے، کہتے تھے کہ ہم قریش کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور حج میں تجارت کرنا یہ معیوب سمجھتے تھے، بلکہ اس کو گناہ کا کام سمجھتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی اجازت دی۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر بازاروں میں بیٹھ کر یہ لوگ اپنے حسب نسب پر فخر کرتے تھے۔ اب خاص بات کی طرف آئیے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا۔ بہت ہی اہم بات ہے کہ کچھ خوبیاں تھیں، اور آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے اندر وہ خوبیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہم پیدا کر سکتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم کو چن لے آج دوبارہ بھی پوری دنیا کی زمام کار سنبھالنے کے لیے۔ جی، تو ان کی جو خاص خوبی تھی، ہم دیکھتے ہیں عربوں کو اللہ تعالیٰ نے کیوں چنا۔ اور آپ دیکھیں کہ عرب قوم کا جو حافظہ تھا خاص طور سے، جس کی بنا پر قرآن اور احادیث حفظ کی گئیں، کہ ان کی جو اس وقت کی حالت تھی کہ اسلام سے پہلے وہ اپنے حسب نسب پر فخر کرتے تھے، لیکن اسلام نے اس کو موڑ دیا۔ پہلے ان کے یہاں شعر و شاعری بہت زیادہ عام تھی کہ وہ اس کے اوپر اپنی جانیں تک دے دیتے تھے، اور اس میں اپنے قبیلے کی تعریف کیا کرتے تھے۔
ان کے یہاں پر عورت کا جو مقام تھا وہ بہت ہی زیادہ، ان لوگوں نے اس عورت کو بہت زیادہ نیچا کر دیا تھا، اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی، یہاں تک کہ باپ کے مرنے کے بعد سوتیلی ماں سے بیٹا ہی نکاح کر لیتا تھا تاکہ دولت اور جائیداد کہیں تقسیم نہ ہو، اور اسی لیے اسلام نے اس کو ختم کیا۔ ان کے یہاں پر جب بیٹی پیدا ہوتی تھی، حالانکہ بہت لوگ نہیں کرتے تھے، یہ تھوڑے ہی لوگ ہوں گے، جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو وہ لوگ اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے، بہت چند ہی لوگوں نے کیا ہوگا، لیکن یہ تھا ان کے معاشرے میں، جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی بشارت دی جاتی تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا اور وہ غم اور غصے سے بھرا ہوتا تھا۔ پھر ان کے یہاں پر طلاق کہا جاتا ہے کہ طلاق بات بات پر طلاق عام تھی، اور ایک شخص اپنی بیوی کو کئی طلاق دیتا تھا۔ جی، تو ایک شخص اپنی بیوی کو کئی بار طلاق دیتا تھا اور کتنی بھی بار رجوع کر لیتا تھا، یعنی عورت کی کوئی ویلیو ہی نہیں تھی، جب دل چاہا چھوڑ دیا اور جب دل چاہا اس کو اپنا لیا، لیکن اسلام نے اس سب کو ختم کر دیا۔ پھر ان کے یہاں پر پڑھنے لکھنے کا زیادہ رواج نہیں تھا، وہ پڑھنے لکھنے کو معیوب سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حافظہ دیا ہے تو وہ اسی سے کام چلائے۔ پین اور کاغذ اور قلم کو وہ کہتے تھے کہ یہ سہارے ہیں، جیسے لولے لنگڑے لوگ ہوتے ہیں تو ان کا سہارا، یعنی وہ ٹیک لگا کر، یہ لکڑی سے ٹیک لگا کر چلتے ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ یہ پڑھنے لکھنے اور قلم کی ضرورت تو محتاجوں کو ہوتی ہے، ہمارے پاس ہمارا حافظہ ہی بہت کافی ہے۔ اب ہر ایک کا تو حافظہ ایسا نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے عربوں کو دیا تھا، تو بہرحال اس بنا پر وہ لکھنا پڑھنا معیوب سمجھتے تھے۔ جو ان کی اخلاقی حالت تھی تو ان کے اخلاق اتنے اچھے نہیں تھے، لیکن اسلام نے اس کو صحیح رخ دے دیا، یعنی شراب میں ڈوبے رہتے تھے، اسی لیے وہ انگور کو کرم کی بیٹی کہتے تھے، بنت الکرم، اور اسی بنا پر شراب کی نشے کی حالت میں وہ جتنا چاہے دل کھول کر خرچ کرتے تھے، تو اسی لیے وہ انگور کو بہت ہی اچھا سمجھتے تھے کہ ہم نے نشے کی حالت میں جود و سخا کی بارش کر دی ہے، اور شراب کے بہت رسیہ تھے۔ لیکن جیسے ہی پھر اسلام آیا، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اخلاق کو بدل دیا، اللہ کے رسول کی تربیت سے وہ لوگ ایسا ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل اس سے الٹ بنا دیا، شراب انہوں نے چھوڑ دی، پانی کی طرح گلیوں میں شراب بہا دی گئی۔ ہاں، جو خاص ان کی خوبی تھی، یعنی صرف شرک اور جاہلی عصبیت اور بت پرستی کی وجہ سے ان کے اندر یہ برائیاں پائی جاتی تھیں، لیکن جب شرک کا خاتمہ ہوا تو ساری ان کی خرابیاں خوبیوں میں تبدیل ہو گئی الحمدللہ۔ ان کی جو ذہانت و فطانت تھی، کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ شفاف دل کے مالک تھے، یعنی وہ لاگ لپیٹ نہیں رکھتے تھے، یعنی انہوں نے ملمے نہیں چڑھائے ہوئے تھے اپنے اوپر زبردستی کے، یعنی جیسے آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کو کہ سامنے تو بڑے اچھے بنتے ہیں، بہت اچھی بات کریں گے، کچھ لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ بہت اچھے سے زبان استعمال کرتے ہیں آپ جناب اور تمیز سے، لیکن گھر کے اندر بہت برا ان کا رویہ ہوتا ہے، تو ایسا ان کے اندر ملمہ کاری نہیں تھی، دکھاوا نہیں تھا، ایسا کہ جو اوپر سے تھے وہی اندر سے تھے، یعنی دل کے کھرے تھے، کھوٹے نہیں تھے۔ اور جو یونانی فلسفے کی وجہ سے جو وہاں پر برائیاں پیدا ہوئی تھیں، اس سے بے نیاز تھے، اس سے پاک تھے، ان کے اندر اپنے مقصد کو پورا کرنے کی لگن موجود تھی، عزم اور حوصلہ بہت زیادہ پایا جاتا تھا، اپنے مشن کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیتے تھے، اور بہترین قوت حافظہ کے مالک تھے۔ ان کی ذہنی صلاحیتیں اسلام کی حفاظت کے لیے پھر استعمال ہوئیں، ان کی فکری قوتیں اور فطری صلاحیتیں خیالی فلسفوں، بے فائدہ رومی تنازعات سے الگ تھی الحمدللہ، یعنی ان کے اوپر ملمہ کاری نہیں چڑھی تھی، اور کوئی غلام، کسی قوم کے غلام نہیں بنے تھے وہ، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کہ عربوں کی جو لغت تھی، یعنی وہ اتنی وسیع تھی، یعنی ٹھیک ہے اتنے لکھنے پڑھنے کے پابند نہیں تھے، لیکن زبانی ہی ان کی لغت میں اتنے زیادہ الفاظ تھے کہ حیرت ہوتی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے شہد کے لیے 80 الفاظ ہیں، ہم شہد کے لیے کتنے لفظ بول سکتے ہیں بتائیے، اردو میں شہد کے لیے کتنے لفظ ہیں؟ لومڑی کے لیے 200، شیر کے لیے 500 الفاظ، اور اونٹ کے لیے 1000 نام ملتے ہیں، سوچیے ذرا، اور تلوار کے لیے کہا جاتا ہے کہ 5000 نام تلوار کے، یعنی اردو میں جیسے میں پہلے بھی کہتی رہی ہوں جب ہم عربی زبان کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ہم اردو میں تلوار کے لیے کتنے لفظ استعمال کرتے ہیں، تلوار، شمشیر، سیف، اور کیا کہا جاتا ہے، بس یہی نا، کوئی اور نام ہے اگر میں بھول رہی ہوں تو آپ بتائیے۔ لیکن عربوں میں صرف تلوار کے لیے 5000 سے زیادہ الفاظ پائے جاتے ہیں، تو لہٰذا بہت زیادہ وہ حافظے کے تیز تھے ماشاءاللہ، ان کی لغت بہت وسیع تھی، اسی بنا پر وہ ان کی ذہانت اور فطانت اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، اور بس ان کو صحیح رخ دینے کی ضرورت تھی۔ جود و سخا یعنی سخاوت بہت زیادہ پائی جاتی تھی، کہا جاتا ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی مہمان آتا تو ایک اونٹ اگر ان کے پاس ہوتا تو وہ ایک اونٹ کو بھی ذبح کر لیتے تھے، یعنی اپنی کل کی فکر نہیں کرتے تھے، جو سواری کے لیے ایک اونٹ ہوتا تھا تو مہمان کی آمد پر اس کو بھی ذبح کر لیتے تھے، اتنے مہمان نواز تھے۔ آج ہم کو سیکھنا چاہیے، آج کے دور میں مجھے ہمیشہ یاد آتا ہے کہ اب ہمارے یہاں ایسا حال ہو گیا ہے، پہلے تو مہمان آیا کرتے تھے تو ان کو ہر حال میں کھانے کے لیے روکا جاتا تھا،
چاہے وہ دور کے رشتہ دار ہو قریب کے رشتہ دار ہو. پہلے تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی رشتہ دار آئے اور ان کو بغیر کھانے کے ہم بھجوا دیں. آج آپ دیکھیں ہمارے لیے کیسا ہو گیا ہے کہ ہم ایک کپ چائے دینا بھی گوارا نہیں کرتے, اور چائے بھی مہمانوں کے لیے مخصوص قسم کے لائے جاتے ہیں. اتنا بہت ہی چھوٹی سوچ ہے, یہ دکھ بھی ہوتا ہے سوچ کر کہ مہمانوں کے لیے چھوٹے کپ لائے جاتے ہیں کہ تاکہ زیادہ چائے نہ دینا پڑے, اور صرف ایک چائے کی پیالی دے کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا احسان کر دیا, جبکہ پہلے تصور ہی نہیں تھا کہ مہمان آئیں اور وہ بغیر ان کو ہم کچھ ان کی خدمت کی ان کو جانے دیں. تو عربوں کی خاص خوبی کیا تھی کہ بہت مہمان نواز تھے, اور سخاوت ان کی عام تھی, یعنی مثالیں ہر زبان پر عام تھیں. پھر ان کے اندر بہادری اور مردانگی پائی جاتی تھی. تو ان کے اندر بہادری اور مردانگی پائی جاتی تھی. وہ لوگ بستر پر آنے والی موت کو ذلت کا باعث سمجھتے تھے, اور قبیلہ پرستی ان میں بہت زیادہ عام تھی. جو جاہلی عصبیت کو اسلام نے ختم کیا, جو ان کی جاہلی حمیت تھی اسلام نے اس کو صحیح رخ دیا. تو الحمدللہ ان کی ساری جو ایمانداری تھی, جو ساری ان کی وفاداری تھی, وہ اسلام کے لیے وقف ہو گئی. اور بہادری کے ساتھ لڑنا ان کے ہاں یہ عام بات پائی جاتی تھی. ایک شاعر کہتا ہے کہ مجھے ذلت کے ساتھ آب حیات نہ پلا, بلکہ عزت کے ساتھ کڑوا پیالہ دے, میں بخوشی پی لوں گا. ذلت کے ساتھ آب حیات پینا ایسے ہے جیسے جہنم میں جلنا, اور اگر جہنم میں عزت محفوظ ہو تو جہنم بہترین جگہ. یعنی اس قدر ان کے اندر جاہلی حمیت پائی جاتی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ یعنی ہم کو چاہے برے کام کے ہی لیے ہم کو سپورٹ کرنا پڑے اپنے قبیلے کو, لیکن ہم اس کے لیے لڑیں گے اور بہادری کے ساتھ لڑیں گے. یعنی اس قدر ان کے اندر بہادری پائی جاتی تھی. یہ لوگ بہت زیادہ دلیر تھے, خوددار تھے. وہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ طاقتور کسی کمزور, عاجز, بوڑھے یا صنف نازک پر زیادتی کرے. اگر کوئی ان سے مدد طلب کرتا تو اس کی مدد کے لیے لبیک کہتے, اور اس کو بے یار و مددگار چھوڑنا وہ برا کام سمجھتے تھے. پھر حریت پسندی اور ذلت و ظلم سے نفرت, یہ سب سے خاص خوبی تھی کہ ان کی جو آزادانہ طبیعت تھی, جس کی بنا پر انہوں نے کبھی کسی کی غلامی قبول نہیں کی. اور آپ دیکھیں کبھی ایک بادشاہ کے تخت تلے نہیں آئے وہ لوگ. یعنی قبائل پرستی تھی, قبیلوں کے سردار تھے, لیکن کبھی کسی ایک حکومت کے انڈر نہیں آئے وہ لوگ. یعنی وہ لوگ آزاد فضا میں رہنا گوارا کرتے تھے. ان کو آزادی سے عشق کی حد تک, یعنی عشق تھا سمجھے, یعنی اس قدر وہ محبت کرتے تھے آزادی سے, اور آزادی ہی کے لیے جینا چاہتے تھے, آزادی ہی کے لیے مرنا چاہتے تھے, آزاد فضا میں سانس لینا چاہتے تھے. کسی کا تسلط ان کو گوارا نہ تھا. وہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ ذلت والی زندگی گزارے, یا کوئی ان کی عزت یا ناموس پر ہاتھ ڈالے, چاہے ان کو ساری زندگی تکلیف اٹھانا پڑے. لیکن انہوں نے کبھی کسی کی غلامی قبول نہیں کی. تو عرب لوگ کسی کی غلامی قبول نہیں کرتے تھے, وہ اس کو توہین سمجھتے تھے. اور کہا جاتا ہے کہ اسی بنا پر, یعنی چونکہ ان کے اوپر غلامی کا اثر نہیں ہوا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا. آپ دیکھیں جو دوسری قومیں تھیں ان کے اوپر کسی نہ کسی طریقے سے غلامی چھائی ہوئی تھی. یعنی جب انسانوں کا ذہن غلامی میں بدل جاتا ہے, جیسے کہا تھا نا کسی نے کہ جو تھا ناخوب وہی خوب تر ہوا, کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر یا مزاج. تو جب غلامی میں انسانوں کا مزاج بدل جاتا ہے تو انسان انہی کی سوچ, انہی کا ڈھب استعمال کرتا ہے, اپنا لیتا ہے, اور انہی کے طریقے پر جینا چاہتا ہے. جبکہ ہماری, آپ دیکھیں مسلمانوں کی خود اپنی ایک سوچ ہے, ہماری اپنی قدریں ہیں, ہماری اپنی خود ایک اقدار ہے. ہم کو دوسروں سے کسی چیز کو قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لینے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے شریعت دی ہے, تو لہٰذا ہم کو اسی کو اپنانا ہے. پھر ان کے اندر ایفائے عہد, صاف گوئی اور سچائی, یعنی وعدے کو نبھانا, اور صاف گو تھے, کھرے تھے, یعنی کھوٹے نہیں تھے. جھوٹ سے ان کو نفرت تھی اور اسے وہ عیب سمجھتے تھے. وفادار تھے, اسی لیے اسلام میں داخل ہونے کے لیے صرف زبان سے شہادت دینا کافی تھا. جھوٹ سے ان کو نفرت تھی. آپ اس کی دلیل وہاں سے لے سکتے ہیں جب ابو سفیان ہرقل کے دربار میں تھا, اور ہرقل نے ابو سفیان کو بلایا کہ تم اس نبی کے بارے میں کچھ بتاؤ, جبکہ اس وقت ابو سفیان رسول اکرم کے دشمن تھے. یعنی کئی جنگیں ہو چکی تھیں مسلمانوں کی ان کے ساتھ, لیکن ابو سفیان نے ہر بات سچ بتائی. اور خود ابو سفیان کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ شرم نہ ہوتی کہ میری قوم کے جن لوگوں کو میرے پیچھے کھڑا کیا گیا تکذیب یا تصدیق کے لیے, وہ میری طرف جھوٹ کی نسبت کریں گے, تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ضرور جھوٹ بولتا. یعنی ان لوگوں کو شرم آتی تھی جھوٹ بولنے سے, اور جھوٹا کہلانا ناپسند کرتے تھے وہ لوگ. کہا جاتا ہے کہ اگر ایک عرب آنکھ کے اشارے ہی سے کچھ کہہ دے تو وہ اس بات کو عہد سمجھ لیتے تھے, اس کو اپنی موت تک نبھاتے رہتے تھے. بہرحال ان کو اس بات کا بہت زیادہ, یعنی جھوٹ سے ان کو نفرت تھی. اور اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ جب صحابہ کرام میں جو خوبیاں, یعنی اچانک نہیں آ گئی تھی نا خوبیاں,
جتنے بھی صحابہ کرام دیکھیں، ابو بکر صدیق دیکھیں کتنی بہترین سیرت کے مالک تھے، افضل البشر بعد الانبیاء کہا جاتا ہے ان کو، عمر رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان، علی رضی اللہ عنہم، جتنے بھی صحابہ گزرے الحمدللہ، کتنے کھرے اور کتنے دل کے سچے تھے، اور کیسی ان کے اندر خوبیاں تھیں، تو اچانک تو نہیں آ گئی تھیں، پہلے سے ان کے اندر خوبیاں موجود تھیں، اسلام نے اس کو اور نکھار دیا الحمدللہ۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وفاداری عربوں کا بنیادی وصف تھا، اسلام نے اسے صحیح سمت عطا کی، اس انسان پر سختی کی جو کسی مجرم کو پناہ دیتا تھا، خواہ وہ کتنے بھی مرتبے والا ہو یا اس سے کیسی بھی رشتہ داری ہو، یعنی رسول اکرم نے پھر جب ان کی تربیت کی تو وہ بہت بہترین انسان بن گئے۔ صبر و قناعت اور قوت برداشت ان کا خاص شیوا تھا۔ آپ دیکھیں نا کہ ایک ہی دسترخوان پر کھانا کھانا، اور ہوشیاری یعنی بہت زیادہ تیزی تھی ان کے اندر، اور سب طرف نظر رکھتے تھے، یعنی ایسے بیوقوف نہیں تھے یا نادان نہیں تھے۔ اور کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ زیادہ کھانے پینے والے شخص کو لالچی سمجھتے تھے، لہٰذا کبھی پہل نہیں کرتے تھے کھانے میں، یعنی کسی اور کو شروع کرنے کے لیے کہتے تھے، اور بہت زیادہ کھانا ناپسند کرتے تھے۔ آپ دیکھیں اسی لیے کتنے جفاکش تھے نا صحابہ کرام کہ ان کو صحرا میں رہنے کی عادت تھی، کوئی آرام اور آسائش والی زندگیاں نہیں گزاری انہوں نے، جیسے کہ اس وقت کی جو بڑی سلطنتیں تھیں روم اور ایران، وہاں کے لوگ آرام دہ گدوں پر سوتے تھے، عیش پرست زندگی گزارتے تھے۔ لیکن صحابہ کرام یعنی اگر آپ عرب کے لوگوں کو دیکھیں گے تو عرب کے لوگ کتنے زیادہ جفاکش اور محنت کرنے والے تھے، ان کے جو دن تھے وہ گھوڑے کی پیٹھ پر گزرتے تھے یا اونٹ کی پیٹھ پر گزرتے تھے، اور راتیں یعنی اسلام کے بعد عبادت میں گزرتی تھی، یعنی وہی چیز ان کے کام آئی۔ دشوار گزار راستوں پر سفر کرنا ان کا شیوا تھا، اور کھجور کھا کر زندگی گزارتے تھے، یہ پانی کے چند گھونٹ پی لیا کرتے تھے۔ جسمانی قوت اور بلند حوصلہ ان کے اندر پایا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ بہادری عطا کی تھی، اور معاف کر دینے والے اور پناہ دینے والے اور حفاظت کرنے والے لوگ تھے، یعنی یہ بہت ساری خوبیاں ان کے اندر پائی جاتی تھیں۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ اگر میری پڑوسن سامنے آ جائے تو جب تک وہ چار دیواری میں چلی نہیں جاتی میں اپنی آنکھیں نیچی رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی پڑوسیوں کا اتنا لحاظ رکھتے تھے، اگر کوئی ان سے پناہ طلب کرتا تو اسے پناہ دیتے تھے، اور کبھی اس مقصد کے لیے اپنی جان بھی اور مال بھی قربان کر دیتے تھے۔ تو ایکچولی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے عرب معاشرے کا انتخاب کیا، یعنی ان کے یہ اخلاق حمیدہ تھے جو عربوں کا قیمتی سرمایہ تھے۔ اسلام نے ان کی نشو و نما کی، انہیں جلا بخشی، اور صحیح راستے پر اس کو لگا دیا۔ ظاہر سی بات ہے جو قوم کے اندر اتنی خوبیاں تھیں، جب ان کے اندر رسول کو مبعوث کیا گیا تو وہ خوبیاں اور کتنی بڑھتی چلی گئی ہوں گی، اور پھر الحمدللہ ان کی حفاظت کی گئی، اور پھر وہ لوگ فرشتوں کے روپ میں، یعنی کسی مصنف نے بہت اچھی بات لکھی ہے کہ ان کا وصف یا ان کی صفات ایسی بن گئی جیسے کہ فرشتے، اور وہ صحراؤں سے نکل کر ساری زمین پر پھیلے تو انہوں نے کفر سے بھری زمین کو ایمان سے لبریز کر دیا، ظلم کا خاتمہ کیا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو عدل اور انصاف دیا، خامیاں دور کر کے خوبیوں سے مالا مال کر دیا، اور شر کے مقابلے میں خیر اور بھلائی کو عام کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ صحابہ کی صفت تھی عرب معاشرے کی۔ یہ عرب معاشرے کے چند خد و خال تھے جس میں عربوں نے نشو و نما پائی۔ یہ اس وقت کا افضل ترین معاشرہ تھا، اور ایسے معاشرے کے لیے اللہ کے رسول کا انتخاب کیا گیا، اور آپ کے لیے اس عربی معاشرے کا انتخاب ہوا۔ فارسیوں، رومیوں، ہندوؤں اور یونانیوں کے مقابلے میں ایک ایسا نادر معاشرہ اور اعلیٰ مرکز تھا عرب، تو اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو چھوڑ کر صرف عربوں کا انتخاب کیا۔ حالانکہ اس وقت فارسیوں کے علوم و فنون بہت مشہور تھے، ہندوؤں کے فلسفے گہرائی کی حد تک پہنچے ہوئے تھے، لیکن ان میں سے کسی کا انتخاب نہیں کیا گیا، نہ یونانیوں میں سے کسی کا انتخاب کیا گیا، بلکہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے عربوں کی فطرت سلیمہ کو دیکھ کر ان کی آزادی یہ سوچ، یعنی آزادی ضمیر اور روحانی بلندی، ایسے اعلیٰ اوصاف کو دیکھ کر انہی میں سے ایک رسول کو چنا، اور پھر وہ لوگ پوری دنیا پر چھا گئے الحمدللہ، جس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے رسول کی تعریف فرمائی قرآن میں کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کے سب سے بلند مرتبے پر فائز ہیں الحمدللہ۔ تو یہ رسول اکرم کی پیدائش سے پہلے تک کے حالات تھے، اور ایسے میں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو چنا، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ سے ہم لوگ رسول اکرم کی جو ولادت ہے، یعنی آپ کی پیدائش، اس وقت کے جو واقعات اور حالات ہیں، پھر اس حکمتیں، پھر جو حلف الفضول ہوا تھا وہاں تک کا سفر، پھر نبوت سے پہلے تک کا جو آپ کا تجارتی سفر تھا، اگر وقت نے ہم موقع دیے تو ہم یہ پورے ٹاپک کور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جزاک اللہ خیراً، بارک اللہ فیکم، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ہمارے سب کے وقت میں برکت دے، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم سیرت سے اپنی خود کی زندگی کو سنوارنے والے بنیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ایسے چیزوں کو ہم چننے، یعنی موتیوں کو چننے والے بنیں جو ہماری زندگی کو نور سے بھر دیں انشاءاللہ، اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہو۔
اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی وہ اوصاف پیدا کرے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے صحابہ کی سیرت میں موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی وہ کام لے جو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم کے صحابہ سے لیا، اور ہم کو بھی اللہ تعالیٰ وہ شرف بخشے یا ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے جو کہ صحابہ کرام جس راستے پر چلے، اور اللہ کرے کہ ہم وہاں پر ان سے ملیں اور وہ ہمارے ساتھی ہوں آخرت میں، رسول اللہ اور رسول اللہ کے ساتھی بھی انشاءاللہ، اور ہم بھی ان کے ساتھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے ہماری دعاؤں کو اور ہماری کوشش کو بھی قبول فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔